नाज़रीन, इजराइल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक तरफ लेबनान बॉर्डर और अब दूसरी तरफ जो जॉर्डन का बॉर्डर है उस तरफ वाली जो जमीन है उसके ऊपर भी इजराइल ने कब्जा करना शुरू कर दिया है और ना कोई मज़ामत है, ना कोई रुकावट है और ना कोई प्रेशर है। इजराइल बहुत आसानी के साथ इन इलाकों पर कब्जा कर रहा है और इजराइल उस सरजमीन के ऊपर भी कब्जा कर रहा है जो थ्रू आउट द हिस्ट्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी कब्जे में नहीं आई है। यानी बड़ी बड़ी जो कॉलोनीज आई थी, इवन बरतानिया, फ्रांस या बाकी कोई भी इन इलाकों के ऊपर कब्जा नहीं कर सके थे क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर और चोटियों के ऊपर और बड़ी ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सरजमीन है। तो इजराइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन इलाकों के ऊपर भी कब्जा कर रहा है और इसीलिए इजराइल ने एमरजेंसी एक्ट के तहत हजारों फौजियों को भर्ती करना शुरू कर दिया है जो कि फौरी तौर पर विद इन डेज यहां इन इलाकों में भेजे जाएंगे इन इलाकों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी इजराइल को भी नहीं पता कि उसने कितना इलाका कब्जे में लेना है। वो इस मकसद के साथ थोड़ी दाखिल हुआ है कि अच्छा फलां हमने वो प्रिसाइजली जाकर वो एरिया अपने कब्जे में लेना है, ये नहीं है। वो आगे बढ़ रहे हैं और हर घंटा वो कब्जा करते चले जा रहे हैं और जितना इलाका जो है वो मैक्सिमम कब्जे में ले सकते हैं वो लेंगे। इसलिए आप अंदाजा करें हजारों फौज सिर्फ इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए भेजी जा रही है, तो कितना बड़ा इलाका वो समझते हैं कि इसके ऊपर कब्जा हो सकेगा। तो अब नाज़रीन, ये सारी जो अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हुई है ये तुर्की और अमेरिका ने क्रिएट करके दी है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मान ली है। अमेरिका ने बताया है कि वो किस तरह बरह रास्त इन ग्रुप से पहले दिन से राब्ते में था, उसकी मुकम्मल सपोर्ट शामिल थी। वो वाया तुर्की भी इन ग्रुप से राब्ते में था और जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो अमेरिका ने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि हम इसमें नहीं हैं। अमेरिका ने कहा था हम इसमें नहीं हैं। आज अमेरिका ये भी मान रहा है कि वो पहले दिन से साथ थे। अमेरिका ये भी मान रहा है कि वो तुर्की के जरिए भी इनसे राब्ते में थे। यानी अमेरिका, तुर्की और ये ग्रुप्स मिलकर ये सारा कुछ कर रहे थे। डेफिनेटली इजराइल भी उस हवाले से मान चुका है और इन सारे ग्रुप्स के जो इंटरव्यूज हैं वो इजराइल के ऊपर चलते रहे, इजरायली मीडिया के ऊपर, और इन्होंने कहा इजराइल हमारा दोस्त है, हम आकर एम्बेसी खोलेंगे, फिर हम बेरूत में भी कोशिश करेंगे कि एम्बेसी जो है वो खुलवाई जाए और हिजबुल्लाह को भी तबाह करने में मदद करेंगे। ये वो ऑन रिकॉर्ड चीजें पड़ी हुई, हमारी कोई बनाई हुई बातें नहीं है। तो अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, मतलब एक के बाद एक एडमिट कर रहा है कि अच्छा हम भी इसमें हैं, अच्छा हम भी इसमें हैं, और इधर से इजराइल कब्जा करता चला जा रहा है। हिजबुल्लाह ने जो इबरतनाक शिकस्त दी इजराइल को, वो यहां पर अपनी सक्सेस पोर्ट्रे कर रहा है और नेतन्याहू जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जालिम है, जिसके वारंट्स निकले हुए हैं, दुनिया का सबसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी साबित हुआ है आलमी अदालत में, तो वो अंदरूनी तौर पर भी इसको अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हिजबुल्लाह ने तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी कुर्बानियां दी, इजराइल को शिकस्त दी और इनकी इन बेवकूफियों की वजह से अब वो इतनी आसानी के साथ जमीनों के ऊपर कब्जे कर रहा है, अपनी सक्सेस जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके साथ नाज़रीन जरूर शेयर करना चाहता हूं। एक फिनोमेना देखा जा रहा है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, एक अजीब सी डिबेट है और एक अजीब सा जो है ना एक इख्तलाफात हैं जो इससे पहले नहीं थे, ये फॉल ऑफ सीरिया से पहले नहीं थे, अभी पैदा हुए हैं। वो ये है कि अच्छा जी बशार अल-असद वैसा था, नहीं बशार अल-असद ऐसा था, वो जालिम था, नहीं वो तो ऐसा था। ये डिबेट चली हुई है। मेरे ख्याल से मुद्दा ये नहीं है कि हम इन पर्सन डिस्कस करें या उसके रूल को डिस्कस करें कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि इससे फायदा कौन उठा रहा है और असल मुद्दा यह है कि फलस्तीन कॉज को इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है। यानी आप देखिए ना कि हम किन हालात के अंदर हैं। यहां वो हालात नहीं है कि अच्छा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक से फॉल ऑफ सीरिया हो गया, वो नहीं है। एक फैसला कुन जंग चल रही है, वॉर ऑफ सर्वाइवल चल रही है विद इजराइल। और सोचिए अगर इजराइल जीतता है तो उसके असरात सिर्फ फलस्तीनियों तक तो नहीं होंगे, इजराइल की जीत के असरात तो पूरी अरब वर्ल्ड के ऊपर होंगे और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर होंगे। ये आज जो अरब वर्ल्ड के ऊपर उनका तसल्लुत है और साथ पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर उनका तसल्लुत है, उसके पीछे बराह रास्त वजह कौन है? इजराइल क्या नहीं है? इजराइल ही तो है। मुझे बताइए, अरब्स के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमीज हैं, लेकिन सिर्फ $100 मिलियन का वो एक जंगी त्यारा नहीं खरीद सकते। तो मुझे बताइए वो क्यों नहीं खरीद सकते? वो एक यॉट अपनी पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की खरीद लेते हैं, लेकिन एक F-35 जंगी त्यारा खरीदने की उनको इजाजत नहीं है। तो ये इजराइल ही का तसल्लुत है ना, जिसने अरब वर्ल्ड को गुलाम बना के रखा हुआ है, मिलिटरीली उनको कमजोर रखा हुआ है। तो अगर इजराइल यहां से जीतता है तो ये तसल्लुत बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा।
تو یہ غلامی کا سفر اور لمبا ہوگا. تو میرے خیال سے جو اہم نقطہ جس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اچھا جی نہیں اس نے تو یہ کیا تھا، بشار الاسد نے وہ کیا تھا، یہ مدعا نہیں ہے. آپ کن حالات کے اندر اس وقت ہیں، فلسطین کے اوپر کیا ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، غزہ میں کس طرح کی بمباری کی جا رہی ہے، اسرائیل کے گولز کیا ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اسرائیل کو ایسے ہی اپنی بے وقوفیوں سے آگے بڑھنے دیں گے تو اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون سے سپر فول ہیں جو اسرائیل کو اپنا دوست سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کیا لگتا ہے کہ آپ اسرائیل کو آگے بڑھنے دیں، وہ رک جائے گا؟ وہ شام بھی لے گا، وہ عراق بھی لے گا، وہ جارڈن بھی لے گا، وہ مصر سے سوڈان تک آئے گا. یہی ان کا گریٹر اسرائیل کا میپ ہے. اگر آپ اپنی بے وقوفیوں میں، اپنے اختلافات میں اس وقت پڑے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارے ادھر لگے ہوئے ہیں، اچھا نیا سیریا ایسا ہوگا، نہیں ویسا ہوگا. اصل بات یہ کہ اسرائیل قبضہ کر رہا ہے. اور ایون ایک جو سٹیٹمنٹ ہے کنڈیمنیشن کی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹکے ٹوکری ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ جو کنڈیمنیشن کی آتی ہے وہ بھی نہیں آئی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کتنے کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ قبضے میں لے چکا ہے اور اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے لیبنان کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر میرے خیال سے غور ہونا چاہیے. تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں ناظرین، شام میں جو تختہ الٹا گیا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے امپیکٹ ہوں گے اور آنے والا فیوچر ڈیزائن ہوگا. اور وہ ڈیزائن اس طرح سے ہوگا کہ کون کون اس میں شامل تھا، کن کی حمایت کے ساتھ یہ کیا گیا. یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کوئی انڈیجنس موومنٹ نہیں تھی. امریکہ نے بھی مان لیا ہے، ترکی نے اس کا کریڈٹ لیا ہے، یورپینز اس میں شامل تھے، اس میں یوکرینینز نے آ کر پراپر ٹریننگ دی، ویپنز دیے. تو یہ کوئی انڈیجنس تو نہیں تھی. اچھا، اور پھر جہاں پر اسرائیل اور امریکہ کی کانسپیریسی ثابت ہو جائے، جہاں پر ان کی کانسپیریسی ثابت ہو جائے تو پھر وہاں سے خیر کی جو توقع ہے وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ان کی کانسپیریسی ثابت ہو چکی ہے اور بڑے کھل کر وہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. اور اتنا یہ حیران کن معاملہ ہے ناظرین کہ اسرائیل تیزی کے ساتھ قبضہ کر رہا ہے، تیزی کے ساتھ قبضہ کر رہا ہے. اور جو نئے شام کے رکھوالے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. دمشق اس وقت جل رہا ہے، دمشق دھماکوں سے گونج رہا ہے، ادھر گولان ہائٹس ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ نئے جو شام کے رکھوالے آئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. انہوں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی اسرائیل کے خلاف جاری نہیں کی ہے کہ وہ رک جائے یا ہم یہ واپس لیں گے، ہم اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں. بھئی بشار الاسد تو فارغ ہو گیا نا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب سیریا آپ کا ہے، تو یہ گولان ہائٹس بھی تو سیریا کی ہے نا. یہ وہ عظیم سرزمین جہاں پر سینکڑوں سالوں سے آباء و اجداد کا جو وطن ہے وہ بھی اب اسرائیل کے قبضے میں جا چکا ہے. تو ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں، اب وہ اپنی فورسز کیوں نہیں بھیج رہے گولان ہائٹس کی طرف؟ انہیں کس سے خطرہ ہے؟ بشار الاسد کی آرمی تو کولیپس ہو گئی نا، وہ تو ختم ہو گئے. تو اب ان کا مکمل کنٹرول ہے تو کیوں نہیں بھیجتے اسرائیل کی طرف؟ اور اتنی مطلب آسانی کے ساتھ اس کو قبضہ کرنے دے رہے ہیں، یہ اصل سوال ہے. اور ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، نئے علاقوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے. Israel has taken over new areas in buffer zone in occupied Golan Heights inside Syria. Decision to occupy buffer zone was taken unanimously in cabinet in the past night. ایک متفقہ جو ہے نا اس کے اندر متفقہ فیصلے کے بعد اس کو آکوپائی. اور یہ جو بفر زون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ بھی بس ایک جو ان کی چالاکیاں ہوتی ہیں. اب بفر زون ایک قائم تھی اسرائیل اور سیریا کے درمیان، یہاں پر یونائٹڈ نیشن کی فورسز تھیں. اب کہہ رہے ہیں ہم تو صرف بفر زون کو آکوپائی کر رہے ہیں. او بھائی بفر زون کو کدھر آکوپائی کر رہے ہیں؟ اور آپ کو ایک تو بفر زون کو بھی آکوپائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ صرف کہ ہم تو بس چھوٹا موٹا آپریشن کر رہے ہیں، مطلب وہ تاثر جو ہمیشہ سے یہ دیتے ہیں، جو چالاکیاں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کر رہے. اب ناظرین، ہراؤن پلین ایک بڑی شاندار سرزمین ہے. میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ قبضہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اب اس کا ایک حصہ جو ہے جارڈن کی طرف بھی ہے. یہ جو گولان ہائٹس ہے نا ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف یہ جارڈن، پھر ظاہر بات ہے شام، اور ادھر لیبنن. ایک سرا لیبنن میں ہے، دوسرا جارڈن کے اندر ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی ان کی کتنی امپورٹنس ہے. پھر پانی کا فلو اور بہت ساری ادھر بھی اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ جو ہراؤن پلین ہے، آج تک ناظرین اس کے اوپر قبضہ ہو ہی نہیں سکا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری جو کلونیل پاورز آئی تھی وہ بھی اس ایریا کے اوپر قبضہ نہیں کر سکی. بڑی شاندار یہ سرزمین ہے اور سینکڑوں سالوں سے جو شام کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ آزاد، کوئی ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکا. جیسے ہوتا ہے نا مختلف ملکوں میں، برِ صغیر میں دیکھ لیں، کچھ ایسے پہاڑی علاقے، کچھ ایسے سلسلے تھے جہاں پر برٹشرز نہیں جا سکے تھے. تو یہاں بھی
مطلب وہ پہاڑی سلسلے اور وہ زمینیں جہاں پر کالونیل نہیں جا سکے تھے، تو اب ان علاقوں کے اوپر بھی اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، اور یہ لوگ بھی اپنے آباء و اجداد کے وطن سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیل تیزی سے اس ہراون پلین کا جو علاقہ ہے، جو ایک طرف جارڈن بارڈر کو لگتا ہے اور دوسری طرف پھر جنوبی سیریا آ جاتا ہے، اس کے اوپر تیزی کے ساتھ وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ اسرائیل کی جو پلاننگ ہے وہ دیکھیں تو وہ بہت خفیہ ہے، وہ زیادہ معلومات شیئر نہیں کر رہے۔ اب ہم نے نئے ایریاز کو، بھائی کون سے نئے ایریاز کو آکوپائی کیا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ پتہ چلے کہ 5 دنوں کے بعد پوری گولان ہائٹ سے نکل گئی ہیں، اور جنوبی سیریا میں وہ پتہ نہیں کتنے بڑے ایریاز کو قبضے میں لے چکا ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ جارڈن بارڈر کے ساتھ ساتھ بہت سارے درہ اور باقی بہت سارے ایسے بڑے شاندار علاقے ہیں جن کو قبضے میں لیا جائے۔ ادھر لیبنن بارڈر سارا جو گولان ہائٹس کے ساتھ لگتا ہے وہ سارا قبضے میں لیا جائے، نیچے جارڈن بارڈر والا ایریا، جنوبی شام والا ایریا، یہ سارا جو ہے میکسیمم اس کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا جائے۔ ابھی ان کا بھی پلان حتمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑی ہے کہ بھائی جو پریسائز آپریشنز ہوتے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے فلاں پوائنٹ تک پہنچنا ہے۔ ان کے پاس کھلا میدان ہے، ایک بھی گولی سامنے سے چل نہیں رہی تو وہ بڑھتے جائیں گے، جتنا علاقہ لیں گے اس کے بعد ان سے کون لے سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کون لے گا اسرائیل سے یہ علاقہ؟ اس کے بعد اگر آپ حملہ کریں گے اسرائیل سے یہ علاقہ واپس لینے کے لیے تو آپ کی براہ راست جنگ ہوگی نا اسرائیل سے۔ اسرائیل کہے گا دیکھو ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، اور امریکہ اور ویسٹ کہیں گے بالکل ہو گیا، آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہے۔ تو مجھے بتائیے کیسے لیں گے وہ سرزمین؟ اور وہ گروپس جو آئے امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے ہیں وہ لیں گے اسرائیل سے یہ سرزمین واپس۔ تو جب تک پھر اسرائیل قائم ہے، یہ وطن جس سے لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ اتنا بڑا ایک المیہ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے۔ اور گیلنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ سابقہ وزیر دفاع، The fall of Assad regime in Syria serves the interest of the Israel۔ اسد رجیم کا تختہ جو الٹا گیا ہے یہ اسرائیل کو سرو کر رہا ہے، پوری طرح سے یہ اسرائیل ہی کے حق میں چیزیں ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ خوش کون ہو رہا ہے اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ ایک ٹاپ امریکی جرنلسٹ نے سوال اٹھایا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال انہوں نے اٹھایا، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ If Assad fled and the army surrendered, why is Israel bombing government buildings in Syria capital؟ جب بشار الاسد بھاگ گیا ہے، ظالم تھا، بھاگ گیا ہے اور اس کی آرمی کولیپس ہو گئی ہے، قبضہ ہو گیا ہے، کنٹرول سنبھال لیا ہے، تو یہ اسرائیل دمشق کے اوپر ویسے بمباری کیوں کر رہا ہے؟ دمشق کے اوپر بمباری اسرائیل کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس، ان گروپس کے پاس اور ان کے حمایتیوں کے پاس، کہ اسرائیل دمشق کے اوپر بمباری کیوں کر رہا ہے؟ بشار الاسد تو فارغ ہو گیا۔ اس کا جواب ایسے ترکی دے سکتا ہے، لیکن ترکی کہاں مصروف ہے؟ ترکی لڑائی کے اندر مصروف ہے، شام میں ابھی جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک ہم نے ایس ڈی ایف والا ایریا آپ کو دکھایا تھا، سیرین ڈیموکریٹک فورسز، یہیں پر کردز بھی ہیں اور یہ بڑا کمپلیکس ریجن ہے، اور بشار الاسد نے ان کی فائٹ ہوتی رہتی تھی یہ ایس ڈی ایف والے ایریا سے، لیکن بشار الاسد نے ایس ڈی ایف سے اور جو کردش لوگ تھے ان سے ایک غیر رسمی سا معاہدہ کر رکھا تھا۔ جب ترکی کی آرمی نے قبضے کرنے شروع کیے تو بشار الاسد نے یہ معاہدہ کیا کہ ترکی کے خلاف ہم مل کر لڑیں گے، ایک غیر رسمی سا معاہدہ تھا، آپسی ان کی لڑائی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ترکی کے خلاف ہم مل کر لڑیں گے اور ترکی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد ترکی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ لیکن اب ترکی جو ہے وہ ایس ڈی ایف والے اس ایریا میں جہاں پر کرد بھی رہتے ہیں، اور یہ کرد جو ہیں کردستان چاہتے ہیں جس میں ترکی کے بھی کچھ ایریا شامل ہیں، ان کے اوپر تیزی سے حملے کر رہی ہے، اور ترکی کی آرمی بتا رہی کہ انہوں نے بہت سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو بڑی ایک لڑائی یہاں پر جاری ہے۔ ٹرکش سیکورٹی سورسز، دا سیرین نیشنل آرمی کنٹرولز دا انٹائر سٹی آف منبج اینڈ ایویکویشن آف دا کنٹرول پوائنٹس آف دا سیرین ڈیموکریٹک فورسز، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نظر امریکہ کو ذرا ہم تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے اپنی جو اعتراف ہے وہ کیا کہ وہ کس طرح سے انوالو تھا، اور یہ جو نیا سیریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ نیا سیریا کیا ہے، اور فلسطین کاز اور گریٹر اسرائیل اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب شام میں ان گروپس کا حملہ شروع ہوا تو اسرائیل نے کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ اس میں نہیں ہے، اور بائیڈن نے تو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ وہ سرپرائز ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی انٹیلیجنس بھی نہیں تھی کہ یہ گروپس جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہم تو سرپرائز ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہم بالکل اس میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج امریکہ نے ایڈمٹ کیا ہے، بائیڈن نے کیٹیگوریکلی ایڈمٹ کیا کہ وہی اس کے پیچھے تھے، ان کی مکمل سپورٹ شامل تھی، ان کی گرین لائٹ کے ساتھ یہ حملہ ہوا، اور وہ وایا ترکی کنٹینیوسلی ان گروپس کے ساتھ رابطے میں تھے، وایا ترکی بھی رابطے میں تھے، ڈائریکٹلی بھی رابطے میں تھے۔ کب حملہ ہوا یہ بات ذہن میں رکھیے، لیبنن کا سیز فائر ہوتا ہے، نتن یاہو بشار الاسد کو دھمکی لگاتا ہے، ود ان 24 آورس
یہ حملہ ہو جاتا ہے، جس کو انیشلی بتایا گیا کہ یہ ایک انڈیجنس حملہ ہے، آج امریکہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں ہیں، ترکی نے کہا ہم اس میں نہیں ہیں، بعد میں کہا ہم اس میں ہیں، اور باقی بھی سارا ثابت ہو چکا ہے کہ یورپینز، یوکرینینز اور پتہ نہیں کون کون اس میں شامل تھا۔ اب ذرا دیکھیے نیو یارک ٹائم کیا لکھ رہا ہے، یو ایس واز in contact with armed groups prior to takeover. Biden and his senior advisors are now discussing the extent of their direct involvement with the rebel groups in Syria. The Biden administration exchanged secret messages, خفیہ messages بھجوائے via Turkey with the rebel groups that carried out the surprise attack to topple Assad. Washington is holding talks with Turkey and focusing on new Syria. اب سیریا نیا کیا ہوگا؟ ترکی اور امریکہ یعنی کہ ڈیفینیٹلی اسرائیل وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیا سیریا کیا ہوگا۔ وہ سیریا جو ریزسٹنس کی سپورٹ کر رہا تھا اور اسرائیل کو بہت بڑا تھریٹ تھا، اب اسرائیل امریکہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نیا سیریا جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیا سیریا بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن، اسرائیلی ایمبیسی وہاں پر کھلے گی، اسرائیل، ترکی اور امریکہ ان کا انفلوئنس یہاں پر ہوگا۔ یہ اس طرح کا سیریا بنانا ہے کہ اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے۔ بائیڈن کی کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے جی یو ایس انوالومنٹ ان سیریا ریبیلین وانٹس ٹو ڈائریکٹلی ہیلپ ٹو پیپل ٹو سیز آن دا نیو اپرچونٹی ٹو اسٹیبلشنگ اے نیو ریجیم۔ بائیڈن آلسو ہنٹڈ سینڈنگ ایڈ ٹو سیریا، ہم سیریا میں مدد بھی بھیجیں گے۔ دا یو ایس ول سپورٹ سیریاز نیبرز انکلوڈنگ جارڈن، لیبنان، عراق اینڈ اسرائیل۔ ہم سیریا کے جو ہے نا نیبرز ان کو بھی سپورٹ کریں گے، اور ہم وہاں پر اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے اور ہیومینیٹیرین ریلیف وہاں پر لوگوں کو پہنچائیں گے۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے، ویری گڈ۔ پینٹاگن کیا کہہ رہا ہے؟ پینٹاگن یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفینس کی ٹرکش جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہے ان کے ساتھ ابھی کال پر بات ہوئی ہے، اور پھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ آر پریزنس ان سیریا از امپورٹنٹ فار دا سیفٹی آف دا سیرین ڈیموکریٹک فورسز اینڈ گروپس وی ورک ود۔ ہماری پریزنس جو ہے وہ سیریا میں بہت ضروری ہے، سیفٹی کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے، یہ ہماری پریزنس بہت ضروری ہے، امریکہ کہہ رہا ہے۔ واشنگٹن از ہولڈنگ ٹاکس ود ٹرکی اینڈ فوکسنگ آن نیو سیریا۔ اب یہ والی اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یو ایس آفیشلز، اٹ از کلیئر دیٹ حیات طاہر الشام will be an important element in the historic transformation in Syria and we intend to deal with them appropriately۔ یہ جو حیات طاہر الشام ہے، انہوں نے بڑا ہسٹورک کام کیا اور ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطے میں ہیں، اور یہ نئے سیریا میں سٹیک ہولڈر ہوں گے۔ حیات طاہر الشام کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر ایک وقت میں $10 ملین کی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی امریکہ اور اسرائیل نے۔ اچھا اب ناظرین اس کو دوبارہ سمجھیے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے، وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم ہی ان گروپس کو لے کر آئے ہیں، اور یہ بڑے ہسٹورک انہوں نے کام کیا ہے اور بڑے زبردست لوگ ہیں، انہوں نے ہسٹورک کام کیا ہے، ہم ان گروپس کو لے کر آئے ہیں۔ اور اسرائیل دمشق پر اس لیے بمباری کر رہا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ ان گروپس کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ تو بے وقوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسرائیل کو دوست سمجھا اور امریکہ کو۔ اسرائیل اس لیے بمباری کر رہا ہے کہ ان گروپس کے ہاتھ وہ ہتھیار نہ لگ جائے، اور وہ پتہ نہیں کون سے ہتھیار ہیں، وہ بس بیسز کو، ملٹری سائٹس کو، گورنمنٹ بلڈنگز کو ملبے کا ڈھیر بناتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو ایک میں صرف آپ کے سامنے ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے موو آن کریں گے۔ طالبان کی ذرا مثال لیجئے۔ طالبان آئے، اشرف غنی کی حکومت تھی، گرائی، اشرف غنی بھاگ گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا طالبان اسرائیل کی مدد سے آئے تھے؟ کیا طالبان کو یوکرینینز نے آ کر ٹریننگ دی تھی؟ کیا یورپینز نے آ کر ٹریننگ دی تھی؟ کیا انہوں نے آ کر کسی مسلم کنٹری کو نقصان پہنچایا، خاص کر ایک ایسا ملک جو سامراج کے خلاف لڑ رہا ہو، یعنی جیسے پیلسٹینین کاز ہے؟ کہ اس طرح کو کسی نے آ کر طالبان نے نقصان پہنچایا؟ اور اب ذرا دیکھیے، طالبان کو تو آج تک ویسٹ نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، تو ان کو سیرین پیپل کی فکر ہے، تو افغانستان کے پیپل کی کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ طالبان تو اصل میں انڈیجنس موومنٹ تھی جو کسی کی فورن سپورٹ سے نہیں تھی، انہوں نے 20 سال ایک سامراج سے جنگ لڑی اور اس کے بعد آئے اور اپنا اقتدار واپس لیا اور افغانستان کے اندر سٹیبلٹی لے کر آئے، اور اس وقت مختلف گورنمنٹس کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سٹیبلٹی لے کر آئے اور ایک پولیٹیکل فورس تھے، لیکن ان کو تو کوئی ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو بنیادی نقطہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں اور مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں، وہ جس کو جیسا چاہیں وہ پورٹرے کریں گے۔ تو میڈیا کیسے ورک کرتا ہے؟ وہ جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا پروپیگنڈا آپریٹرز رکھا ہوا ہے، وہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ اسی لیے تو رکھا ہوا ہے کہ وہی نیریٹو بناتا ہے۔ اور فلسطین جنگ میں
اس ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا جو پروپیگنڈا اپریٹس تھا اس کو بہت بری شکست ہوئی، کیونکہ اسرائیل کے سیلف ڈیفنس کو کسی نے نہیں مانا، اسرائیل کو مظلوم کسی نے نہیں مانا، اس کا اصلی چہرہ پھر بھی نظر آیا۔ لیکن یہاں پر ان کا پروپیگنڈا جو اپریٹس ہے وہ ورک کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آگ کو حق کس نے دیا کہیں پر مداخلت کرنے کا؟ طالبان آئے، انہوں نے اپنا اقتدار دیا اور وہ اپنی گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہاں پر ایسا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ کیا طالبان جب آئے تو کیا باقی ملکوں نے کہا کہ ہم افغانستان، نیا افغانستان ڈیزائن کریں گے؟ کیا ایسا تھا؟ نہیں۔ یہاں پر نیا سیریا کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ امریکہ ڈیزائن کر رہا ہے، اسرائیل ڈیزائن کر رہا ہے، جو ایک طرف قبضہ بھی کر رہا ہے۔ کیا طالبان نے آ کر کسی ملک کو قبضہ کرنے دیا افغانستان کے 1 انچ کے اوپر بھی؟ ٹھیک ہے، تو اسرائیل، امریکہ، ترکی یہ نیا سیریا بھی ڈیزائن کر رہے ہیں اور اسرائیل زمینوں پر قبضے بھی کر رہا ہے اور دمشق کے اوپر حملہ بھی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جو بیسیکلی کیا ہے کہ اسرائیل کو لینڈ آکوپائی کرنے دی ہے، پیلسٹینین کوز سے ڈیویٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور اسرائیل کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ حزب اللہ نے جو اتنی قربانیوں کے ساتھ ہسٹورک وار لڑی ہے اسرائیل کے ساتھ، ہسٹورک وار ہے وہ ناظرین، بہت بڑی شکست انہوں نے اسرائیل کو دی۔ اسرائیل کبھی وہاں سے وڈرا کرنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہ قبضہ کیے بغیر واپس آئے گا، اس لیبنان کو اس نے شامل کرنا ہی کرنا تھا، لیکن وہ مجبور ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اب وہ دوبارہ بھی وہاں پر حملہ کرنے کے لیے جائے گا۔ تو انہوں نے اسرائیل کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو لیبنان بارڈر اس کی طرف بھی یہ قبضہ کروا رہے ہیں۔ ایران نے ناظرین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس سالوں تک لڑنے کے لیے اسلحہ موجود ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ The resistance in Lebanon has enough weapons and capabilities for years۔ تو اس لیے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی چالیں بہرحال چلی ہیں، لیکن ریزسٹنس مطلب اگر حزب اللہ کی بات کریں تو اس کے پاس انف ویپنز ہیں اور یہ جو سپلائی لائن ہے وہ اپنی ری سٹرکچر کریں گے۔ ایسے کسی ملک کی سپلائی لائن نہیں کاٹی جا سکتی، ٹھیک ہے نا، وہ ری سٹرکچر کریں گے، بہت ساری چیزیں بدلیں گی، لیکن جو ان کی ریزسٹنس ہے وہ جاری رہے گی۔ اور جب اسرائیل حملہ کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے حزب اللہ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، Everything was clear to Iran from the beginning that the United States and Israel tried to put Iran in successive crises۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ پہلے دن سے کلیئر تھا کہ اسرائیل اور امریکہ جس سے ہم لڑ رہے ہیں، جس کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کر سکتے ہیں، جس کے سامنے ہم سبجوگیٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ایک کے بعد ایک کرائسس کے اندر انوالو کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہم کلیئر ہیں کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایران وہ ملک ہے نا جو سامراجی طاقتوں کے براہ راست جو ایروگنس ہے، ان کی جو طاقت ہے، اس کا نشانہ بنتا ہے۔ تو اس لیے بار بار بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، ایران بار بار ہیوملیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی تہران کے اندر ہائی آفیشل کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، جیسے اسماعیل ہانیہ، ایران ہیوملیٹ ہوا، ٹھیک ہے، پھر باقی بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں جس میں ایران کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کیوں؟ باقی کوئی ملک ہیوملیٹ نہیں ہوتا۔ حالانکہ مڈل ایسٹ کی ون آف دی گریٹ عسکری پاور تو ایران ہے، باقی جو ملک ہیں جن کی کوئی عسکری پاور نہیں ہے وہ ہیوملیٹ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ ایران کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، وہ سامراج کی براہ راست پاور اور ایروگنس کا نشانہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ کو مختلف واقعات نظر آتے ہیں ایران کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو یہ ایک لڑائی ہے ناظرین، جو ایک لمبی لڑائی ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ ریڈی ہے اور اس کے پاس فار ایئرز ویپنز ہیں، اور یہ کرائسس ہمارے لیے چلتے رہیں گے، لیکن ہم رکیں گے نہیں، اور یہ فائٹ فار دا نیو ورلڈ یہ جاری رہے گی، اور پیلسٹینین کاز یہ جاری رہے گی۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔